होटल आरगोसा, कमरा नंबर 70। मैंने कहा और टेलीफोन बंद कर दिया। बस इतना ही काफी था। बस इंतजार करता रहा। कोई 20 मिनट के बाद ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी इजाजत पर 2 अफराद अंदर आ गए। दोनों शानदार सूटों में मलबूस थे। मैंने उन्हें कड़ी निगाहों से देखा तो उन्होंने सबसे पहले अपनी कलाइयां खोलकर सामने कर दी। उन पर ओ बना हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपने कागजात मेरे सामने किए और मैंने एक सरसरी सी निगाह उन पर डालकर कहा, इतनी तफसीलात की जरूरत नहीं है। शानदार और आला कारकर्दगी के मालिक आप लोग चेहरों ही से अपनी शख्सियत का अक्स मालूम होते हैं। सर आप हम देखिए वो बाकी लोग कहाँ हैं? सर उन्हें इत्तला दे दी गई है। सब हमारे पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। बराए करम आप तशरीफ ले चलिए। मैं खामोशी से उनके साथ होटल के कमरे से बाहर निकला। सामान वगैरह तो कुछ साथ था नहीं और ना ही होटल में कयाम करना मकसूद था। नीचे एक कीमती कार खड़ी हुई थी। उनमें से एक ने स्टीयरिंग संभाल लिया, दूसरा एक बाइक की जानिब बढ़ गया। मैं पिछली सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट होकर चल पड़ी। बाइक वाला कार के पीछे थोड़ा सा फासला देकर आ रहा था। गालिबन ये एहतियात की गर्ज से किया गया था। कार की सीट पर मैं खामोश बैठा आने वाले वक्त के बारे में सोचता रहा और कुछ देर के बाद कार एक इमारत के बड़े से फाटक से अंदर दाखिल हो गई। इमारत का अहाता बेहद वसी था, जबकि असल इमारत इस अहाते की वसअतों के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। गालिबन ये कोई फार्म हाउस था। इमारत को देखकर यही अंदाजा होता था। मोटरसाइकिल भी पीछे से आ गई थी और इसके बाद मोटरसाइकिल सवारी ने जल्दी से उतरकर अकबी दरवाजा खोला और वो दोनों इमारत की जानिब मेरी रहनुमाई करने लगे। मैं उनकी रहनुमाई में इमारत के अंदरूनी कमरे में दाखिल हो गया। इमारत अंदर से बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। वॉल टू वॉल कारपेट बिछा हुआ था। जिस कमरे में मुझे लाया गया था वो भी इंतहाई खूबसूरत फर्नीचर से आरास्ता था। मैं एक सोफे पर बैठ गया और अभी मुझे बैठे हुए चंद लम्हात भी नहीं गुजरे थे कि कमरे के दरवाजे से कई अफराद अंदर दाखिल हो गए। ये सब घबराए और बौखलाए हुए थे। उन्हीं में मैंने रेमंड डैनियल को देखा। एक खूबसूरत लिबास में मलबूस थी। ये भी एक दिलचस्प इत्तफाक था। अगर रेमंड डैनियल मुझे पहली वाली शक्ल में देखती तो यकीनन नहीं पहचान पाती, लेकिन मेरा मेकअप उतर गया था और मैं अब लाश मैकी की शक्ल में था। वो सब मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मैंने मुस्कुराती निगाहों से उन्हें देखा और फिर आहिस्ता से बोला, गुड, वेल डन। एक आदमी आगे बढ़ा और गर्दन खम करके बोला, सर हमसे गलती नहीं हुई। बात बहुत दूर से शुरू हो गई थी और हमें इसका जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता था। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरा नाम ओल्डन है। अगर मैं तुम्हें गोल्डन कहूँ तो क्या हर्ज है? मैंने तुर्की बतुर्की कहा और बहुत से होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो शख्स हुजल हो गया था। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, कहिए मैं आप हजरात की क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर हम सब आपके मातहत हैं। हमें डिपार्टमेंट ओ के लिए आपकी टीम के तौर पर मुंतखब किया गया है। इस वक्त मैं ऐसी किसी गुफ्तगू के मूड में नहीं हूँ। तुम में से कौन मुझे बता सकता है कि बैरूत से मेरी रवानगी के बाद हाई कमान की दावत पर मेरे लिए क्या कार्रवाई की गई है? सर बहुत आला पैमाने पर आपकी तलाश हो रही है और बैरूत के चप्पे चप्पे पर छानबीन की जा रही है। मिस्टर आइजक मार्सिलिया यहीं मौजूद हैं और वो आपके मामले को कंट्रोल कर रहे हैं। कहीं से मेरी लाश का कोई पता नहीं चला। मैंने बदस्तूर तंजिया अंदाज में कहा और वो खामोश हो गए। तब मैंने आहिस्ता से कहा, आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। मिस्टर आइजक मार्सिलिया को आपने मेरे बारे में इत्तला दी? आपके यहाँ आने के बारे में सर? हाँ, अभी नहीं सर। क्यों? आपकी इजाजत के बगैर हम उन्हें ये इत्तला नहीं दे सकते थे। तो अब आप बराए करम मेरी इजाजत के साथ ये इत्तला मिस्टर मार्सिलिया को दे दें। पता नहीं वो मेरी लाश की तलाश में कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। और आप लोग आराम कीजिए, मैं जाग रहा हूँ। अगर मिस्टर आइजक मार्सिलिया इस वक्त मुझसे मिलना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वो सब बदहवासी के आलम में वापस मुड़ गए और मैंने अपने सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। मोहतरमा रेमंड डैनियल उनके साथ वापस नहीं गई थी, बल्कि दरवाजे तक पहुंचने के बाद रुक गई थी। फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मैंने चौंक कर उन्हें देखा। वो वापस चलकर मेरे पास पहुंच गई तो मैंने सर्द लहजे में कहा, हाँ कहो क्या बात है? मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ मिस्टर लाशमेक। फरमाइए। आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे? कहना जरूरी है क्या? तो मैं बैठ जाऊं? तशरीफ रखिए, मैंने कहा और वो मेरे सामने बैठ गई। मुझे शाकी निगाहों से देखती रही। फिर उसने कहा, तमाम बातों के बावजूद क्या मेरी शख्सियत में इस कदर जोल है कि तुम मुझे जाती तौर पर कबूल नहीं कर सकते? ये अल्फाज जो आपने अदा किए हैं, क्या इनका तर्जुमा करना पसंद करेंगी? इतने नाराज क्यों हो मुझसे? तुम्हें किस नाम से पुकारूं? तुम जानते हो मिस, क्या आप अपना नाम बताना पसंद करेंगी? मैंने किसी कदर खुरदरे लहजे में कहा, क्यों इस कदर नाराज हो गए हो? मुझे बताओ मैंने क्या किया है? फर्ज करो अगर मैंने मुल्को कौम के नाम पर या कहीं से हुक्म मिलने के बाद तुमसे थोड़ा सा इनहराफ किया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है?
مجھے یہی ہدایات دی گئی تھی اور میں ان کی پابندی کرنے کے لیے مجبور تھی، لیکن اس تمام کارروائی میں ایسا کوئی عمل نہیں تھا جس سے تمہاری ذات کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقینی طور پر میں تمہیں اس سے آگاہ کر دیتی۔ وہ تو صرف ایک آفیشیل کارروائی تھی اور مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ صرف تمہارا امتحان ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حالانکہ تم نے کتنے اطمینان سے ہم لوگوں کو سیکیورٹی کے حوالے کر دیا۔ شکایت تو مجھے تم سے ہونی چاہیے، نہ کہ الٹا تم مجھ سے ناراض ہو۔ میں سرد نگاہوں سے ریمنڈ ڈینیل کو دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، آپ نے اپنا کیا نام بتایا مجھے؟ ریمنڈ ڈینیل۔ وہ جلائے ہوئے لہجے میں بولی، مس ریمنڈ ڈینیل، آپ کی باتوں میں سے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کون ہیں، کیا ہیں اور کون سی کہانی سنا رہی ہیں؟ میں اسے سمجھنے سے قاصر ہوں۔ دیکھو لائشمک، اس سے زیادہ میں اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بھی انسان ہوں اور یہ سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ تم یہ کیوں نہیں مانتے کہ اگر تمہیں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا تب میں کسی قسم کی تشویش کا اظہار کرتی اور تمہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دیتی۔ آپ بڑی حیرت انگیز خاتون ہیں۔ میں مسلسل آپ سے اجنبیت کا اظہار کر رہا ہوں اور آپ ایک ہی کہانی دہرائے جا رہی ہیں۔ میں آپ کی اس بات کے جواب میں آپ سے کیا کہوں؟ ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کو نہیں جانتا۔ تل ابیب سے بیروت آتے ہوئے بھی تم نے یہی الفاظ کہے تھے۔ اور کوئی حکم میرے لیے؟ سنو، مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں تم مجھے معاف کر دو گے۔ مجھے بھی ڈپارٹمنٹ او کے لیے تمہاری ٹیم کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ اس ٹیم میں عہدیداروں کو عہدے تقسیم ہوں گے۔ میں تمہاری ماتحتی کا عہدہ چاہتی ہوں۔ میں نے چبھتی ہوئی نگاہوں سے ریمنڈ ڈینیل کو گورا اور پھر بولا، اور اس کے لیے تم مجھے کوئی رشوت پیش کرنا چاہتی ہو؟ رشوت؟ ہاں، پرانی شناسائی کی ایک من گڑت کہانی سنا کر تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم میری قدیم شناسا ہو؟ او تم بے حد کمینہ پرور انسان معلوم ہوتے ہو۔ جانا پسند کرو گی یا پھر میں کسی کو بلا کر کہوں کہ اس لڑکی کو باہر نکال دیا جائے؟ میں نے غرا کر کہا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ مجھے گورا، ہونٹ بیچے اور پھر پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر واقعی بہت غصہ تھا، حالانکہ سارا کھیل ہی فریب کا تھا۔ یہ لوگ تو مجھے کوئی فریب نہیں دے رہے تھے جس طرح میں ان کے ساتھ فریب کر رہا تھا۔ یقیناً کبھی نہ کبھی کوئی ایسا دور ضرور آئے گا جب انہیں اس بات کا علم ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ اس قدر حیران ہوں گے کہ حیرانی کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ بہرحال مس ریمنڈ چلی گئی اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مسٹر آئزک مارسیلیا گھبرائے ہوئے میرے پاس پہنچ گئے۔ ان کا چہرہ بھی عجیب سا ہو رہا تھا۔ میں نے بھر طور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کیونکہ ان کے عہدے سے واقف تھا۔ مسٹر آئزک مارسیلیا نے مجھ سے بہت زیادہ محبت کا برتاؤ کیا، گلے سے لپٹے، ہاتھ ملایا اور پھر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، تم یقین نہیں کر سکو گے مائی ڈیئر لائشمک کہ تمہارے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس پر سرکاری طور پر تو جو بھی ہوا ہو، لیکن ذاتی طور پر میں نیم مردہ ہو گیا ہوں۔ مجھے بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری کوئی عظیم ترین شے گم ہو گئی ہو۔ میں ذہنی طور پر بالکل مزمل ہو گیا تھا اور تمہیں بتا نہیں سکتا تھا کہ اس دوران مجھ پر کیا بیتی ہے۔ میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں، بہت ہی شرمندہ ہوں تم سے کہ تمہارے لیے تحفظ کا معقول بندوبست نہیں ہو سکا۔ آئی ایم سوری مائی ڈیئر لائشمک، آئی ایم سوری۔ میں مسکراتی نگاہوں سے مڑا، آئزک مارسیلیا کو دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، تھینک یو مسٹر مارسیلیا، اور اب تمہیں زندہ سلامت اور تندرست پا کر شاید مجھ سے زیادہ خوشی کسی کو نہیں ہوگی۔ تمہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہارے ساتھ خاصا وحشیانہ سلوک کیا گیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے زخم اور پھر اصل چہرہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تم کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل کے گوشوں میں اطمینان کا ایک ذخیرہ بھی موجود تھا۔ نہ جانے مجھے یہ کیوں یقین تھا کہ تمہارے دشمن کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں، تم ان پر حاوی ہو جاؤ گے، ان کے چنگل سے ضرور نکل آؤ گے۔ یہاں آربون میں اس وقت 70,000 آدمی چپے چپے پر تمہاری تلاش میں مصروف ہیں، اور اس کے لیے ہم نے کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں، تفصیل بتاؤں تو حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن یہ سب ہوا کیا تھا مسٹر آئزک مارسیلیا؟ چونکہ مجھے عارضی طور پر اطمینان دلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آربون ہی میں میری بریفنگ ہوگی اور صحیح صورتحال وہیں پہنچ کر واضح ہوگی۔ میرا خیال ہے میں پروگرام کے تحت ہی ہیلی کاپٹر پہنچا تھا اور وہاں مجھے نشان کردہ لوگوں نے خوش آمدید کہا تھا، اس لیے میں غیر مطمئن نہیں تھا اور اسی کیفیت میں مجھے ان کے چنگل میں پھنسا دیا۔ ہائی کمان ناقص پلاننگ کی ذمہ داری تحریری طور پر قبول کر چکی ہے اور اس سلسلے میں وزیر داخلہ کو رپورٹ دے دی گئی ہے۔ اصل میں ہم اگر یہ سوچیں کہ ہمارے مد مقابل بالکل احمق ہیں تو یہ ہماری بھول ہے۔ جگہ جگہ اور بار بار اس بات کی نشاندہی ہو چکی ہے کہ ذہنی طور پر وہ بھی کمتر نہیں ہیں، ہماری تمام پلاننگ کے جواب میں وہ بھی شاندار پلاننگ کر لیتے ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے کچھ خوش فہم ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینی صرف لڑاکے ہیں، ذہنی طور پر طاقتور نہیں ہیں۔
میں خاموشی سے مسٹر آئزک مارسیلیا کو دیکھتا رہا۔ میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر بولے، تمام پروگرام مکمل تھا۔ ان لوگوں کو جن کی تعداد 2 ہی تھی ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہیلی پورٹ پر بھیج دیا گیا تھا اور انہیں ہدایت تھی کہ وہ تمہیں مخصوص ہیلی پورٹ پر پہنچا دیں۔ یہاں آربون میں کسی عمارت میں قیام کے بعد برانچ سے رابطہ ہوتا اور وہ تمام رپورٹ میں تمہیں پیش کرتا جس کے تحت تمہیں آئندہ کام کرنا تھا۔ انہوں نے جس طرح بھی صحیح یہ معلومات حاصل کر لی اور بس اتنا کیا کہ ان 2 آدمیوں کو اغوا کر کے قتل کر دیا جو ہیلی کاپٹر میں تمہیں لے کر آنے والے تھے۔ ان کی لاشیں ایک گہری کھائی میں پھینکنے کے بعد انہوں نے ان کی جگہ لے لی اور تمہیں لے کر وہاں سے چل پڑے۔ پھر وہ ہیلی پورٹ بھی تبدیل کر دیا گیا جہاں تمہارے ساتھی تمہارا استقبال کرنے والے تھے۔ وہ وہاں انتظار کرتے رہے اور یہ لوگ جو کوئی بھی تھے تمہیں اس ہیلی پورٹ پر اتارنے کی بجائے ایک دوسرے ہیلی پورٹ پر اتار کر اغوا کر کے لے گئے۔ لازمی امر ہے کہ اس وقت تم اس کارروائی کے لیے مستعد نہ ہوگے۔ کیوں میرے دوست، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ آپ خود سمجھتے ہیں مسٹر مارسیلیا، اصل میں اگر مجھے بریف کر دیا جاتا اور اس کے بعد آربون بھیجا جاتا تو میں محتاط رہتا۔ کیا تم مجھے یہ بتانا پسند کرو گے کہ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ وہ فلسطینی ہی تھے۔ ان کے گروہ نے مجھے اغوا کرنے کے بعد مجھے اذیتیں دی اور پھر مجھ سے سوال کیا کہ X3F کیا ہے۔ وہ بس اسی بات پر مصر تھے کہ میں انہیں X3F کے بارے میں بتاؤں، لیکن یہ بھی بہت اچھی بات تھی کہ X3F کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ بس وہ مجھے اذیتیں دیتے رہے اور جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں نے ان میں سے 8 افراد کو ختم کر کے وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔ آئزک مارسیلیا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرا رہی تھی۔ وہ مجھے یقین آمیز نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اسے گرمجوشی سے دباتے ہوئے کہا، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بہترین سبق دیا۔ 8 افراد ہلاک کر ڈالے تم نے۔ شاید ایسا کرنے سے گریز کرتا، لیکن وہ لوگ مجھے قتل کرنے پر تل گئے تھے اور مجھ سے X3F کے بارے میں معلومات نہ حاصل ہونے پر انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میری زندگی ختم کر دی جائے۔ کچھ بتا سکتے ہو ان کا سربراہ کون تھا اور وہ کون سے گروپ سے تعلق رکھتے تھے؟ ظاہر ہے میں ان سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے کہا، یقیناً۔ بہرحال ایک بار پھر میں تمہیں تمہاری زندگی اور سلامتی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اب آرام کی نیند لو۔ میں ابھی ڈاکٹر کو بھیجتا ہوں، وہ تمہارے ان چھوٹے چھوٹے زخموں کی ڈریسنگ کر دے گا۔ کل صبح ناشتے پر میں تم سے ملاقات کروں گا۔ میں نے تعارض نہیں کیا، یہی اس وقت مناسب ہی تھا۔ ڈاکٹر البتہ تھوڑی دیر کے بعد ہی اپنے ایک ماتحت کے ساتھ آیا اور اس نے مجھے لباس اتارنے کے لیے کہا۔ پھر جہاں جہاں ڈریسنگ کی ضرورت تھی اس نے دوائیاں لگا کر ڈریسنگ کر دی اور کچھ دوائیاں کھانے کے لیے دے کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ مجھے اسی کمرے میں آرام کرنا تھا جس کا یہاں معقول بندوبست موجود تھا، چنانچہ میں بستر پر دراز ہو گیا۔ ذہن میں ہزاروں خیالات تھے۔ فضا جابی نے مجھے صورتحال سے کافی حد تک واقف کر دیا تھا۔ بڑی سنسنی خیز داستان تھی۔ روس سے حاصل شدہ کوئی خاص پلانٹ امریکہ پہنچایا جا رہا تھا کہ راستے میں کسی دہشت گرد نے جہاز ہی کو اغوا کر لیا اور پورا جہاز غائب ہو گیا۔ بعد میں اس کے حکومت اسرائیل سے مذاکرات چلے اور حکومت اسرائیل نے امریکہ کے یہودی سرمایہ داران کی مدد سے ریڈ مین سے گفت و شنید کا آغاز کر دیا۔ گویا یہاں بھی یہ صورتحال موجود ہے کہ اگر حکومت امریکہ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اسرائیل نے ایسی کوئی کارروائی کی ہے تو ساری کی ساری ذمہ داری اسرائیل پر ہی ڈالی جا سکتی ہے۔ مجرمانہ اقدامات تو اس نے کیے تھے اور اس کا وہی مقصد تھا، لیکن وہ خفیہ طور پر یہ کرنا چاہتا تھا اور اس میں اس پر کوئی الزام تراشی نہیں تھی۔ بات اتنی تھی کہ امریکہ کے بجائے وہ پلانٹ اسرائیل پہنچ جائے اور بہر طور یہ مناسب نہیں تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ مسٹر آئزک مارسیلیا میری کیا ذمہ داریاں لگاتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ او کے چیف کی حیثیت سے اب مجھے اتنے ہی اختیارات حاصل ہو گئے تھے جتنے اس کمینے انسان مسٹر زیڈ کو حاصل تھے۔ ابھی تک اس کا نشان نہیں ملا تھا، لیکن میں خود ہی اس سے گریز کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو میرا ٹارگٹ تھا اور اس تک پہنچنے کے لیے مجھے راستے اختیار کرنا پڑ رہے تھے۔ اگر میں اس تک پہنچ گیا اور میں نے اپنے انتقام کی حد پوری کر لی تو ہو سکتا ہے میرے جذبوں میں پھر یہ شدت باقی نہ رہ جائے۔ یہ شدت ہی تو مجھے متحرک کیے ہوئے تھی اور میں اس تحریک کو کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ رات کے کسی حصے میں نیند آ گئی اور پرسکون نیند سویا تھا۔ قدرت نے میرے لیے مشکلات کا دائرہ بہت کم کر دیا تھا اور میں بآسانی اپنی منزلوں سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ صبح حسب معمول تھی۔ ایک نیک بی بی نے مجھے جگایا اور بتایا کہ 8:45 بجے ہیں۔ 15 منٹ میں مجھے تیار ہو کر جانا ہے کیونکہ مسٹر آئزک مارسیلیا 9 بجے ناشتے کی میز پر میرا انتظار کریں گے۔ میں نے ان نیک خاتون کی ہدایت پر عمل کیا۔ میرے لیے لباس وغیرہ کا بندوبست وہیں سے کر دیا گیا تھا اور بہرحال یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی کہ وہ میری جسامت کے مطابق لباس تیار کرا لیں۔ مسٹر آئزک مارسیلیا نے ناشتے کی میز پر میرا پرتپاک خیر مقدم کیا اور مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولے، تمہیں تندرست دیکھ کر مجھے دلی مسرت ہو رہی ہے۔ شکریہ جناب،
میں نے ہائی کمان کو تمام تفصیل فراہم کر دی ہے۔ ادھر سے مبارکباد کے پیغام موصول ہوئے ہیں، ان کا بھی شکریہ، لیکن مجھے خاصی لعنت و ملامت کی گئی ہے، اور در حقیقت میں اپنے جرم کی حقیقت سے انحراف نہیں کرتا، کیونکہ تھوڑی سی بے اعتدالی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمہاری زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ یقیناً مسٹر آئزک، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد ہم نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ مسٹر آئزک نے خاص طور سے کافی میرے اور اپنے لیے بنوائی۔ باقی برتن ہٹوا دیے گئے تھے اور دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا، جو غلطی مجھ سے ہو چکی ہے اب اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ آربون آنے کے بجائے اگر وہیں پر ہماری وہ نشست ہو جاتی تو کوئی حرج نہیں تھا۔ اصل میں آربون تمہیں آنا تھا ڈیئر لاشمیک، کیونکہ یہاں تمہیں اپنی ٹیم ترتیب دینا تھی۔ درمیان میں ایک سوال کر سکتا ہوں مسٹر آئزک؟ ہاں، کیوں نہیں؟ کیا میری ٹیم کا سلیکشن ہائی کمان کی جانب سے ہوا ہے؟ قطعی نہیں۔ ڈپارٹمنٹ او کے لیے فی الحال 11 افراد کی منظوری دی گئی ہے، اور تمہیں یہاں آربون میں بہت سے لوگ فراہم کیے جائیں گے جن کا ریکارڈ تمہیں پیش کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ تم ان کے بارے میں تمام تر چھان بین کر کے ان کا سلیکشن کر سکتے ہو۔ اس کے لیے تمہیں ایک اسسٹنٹ کی ضرورت ہوگی۔ میں اس کے لیے مس ریمن ڈینیل کا نام پیش کرتا ہوں۔ ریمن ڈینیل ایک شاندار ریکارڈ رکھتی ہیں، اور اس لڑکی نے بیش بہا کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ کیا تم اس سے مل چکے ہو؟ ہاں، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ مس ریمن ڈینیل ہی مجھے اسسٹ کریں؟ کیوں، اس پر کوئی اعتراض ہے تمہیں؟ جی، میں اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا، میں نے جواب دیا، اور مسٹر آئزک ہنسنے لگے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خیر، یہ تو بعد کی بات تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی ٹیم کے 11 افراد تمہیں منتخب کرنے ہیں، جن میں سے ایک ہماری جانب سے منتخب کر لیا گیا ہے، یعنی ریمن ڈینیل۔ باقی 10 افراد کے لیے تمہیں ریمن ہی پوری رپورٹ فراہم کرے گی، اور ان میں سے جس کو تم طلب کرنا چاہو۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم نے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے جو تمہارے یہاں استقبال کے لیے موجود تھے؟ اگر ایسے ہی لوگوں کو آپ ڈپارٹمنٹ او کے لیے منتخب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکوں گا کہ ڈپارٹمنٹ او کا مستقبل غیر محفوظ ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ریمن کو بھی اگر تم چاہو تو بعد میں ہٹا سکتے ہو، ہم تمہاری زندگی کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے۔